सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम साहब ने कहा है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। इससे पहले कहते थे कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि नंबर्स हमें पूरे हैं। अब जिनको जो शौक है वो पूरा कर ले, देख लेंगे क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पंजाब के अंदर उनको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स अवाम की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि ये 3 साल गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी रही है, एक महंगाई का बड़ा तूफान है। आपको खुद पता है कि उसने कहा है कि इमरान खान का न माजी है न मुस्तकबिल में बिलावल साहब हैं। उन्होंने फिर कहा है कि आप जितना जल्दी हैं इस्तीफा दे दें। उसी के साथ दूसरी सियासी जमातें, जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, इस दफा उनके ऊपर भी कम एतमाद किया जा रहा है। जिस तरह परवेज इलाही साहब ने कहा था कुछ न कुछ जरूर होगा, जो हांडी पक रही है उससे कुछ न कुछ जरूर होगा। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कब पेश किया जाएगा। उसके लिए 2-3 दिन लग जाते हैं, उसके ऊपर एक बहस भी होती है, उसके बाद जो है ना वोटिंग करवाई जाती है। ये एक मरहला होता है और तकरीबन 172 जो है आपके एमएनए होने चाहिए और तकरीबन 20-22 जो एमएनएज हैं वो राब्ते में पीपल्स पार्टी नून लीग और जेयूआईएफ के साथ वो जो दावा कर रहे हैं। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, पीएसपी के रहनुमा है, एमएनए रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो बिलावल को मिला है। जिस तरह की महंगाई, बेरोजगारी है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, लॉन्ग मार्च सबसे पहले उन्होंने किया। क्या कहें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ साहब आपको शुक्रिया मुझे मदऊ करने का। इम्तियाज़ साहब, जितनी नाउम्मीदी आवाम में फैल चुकी है और जिस तरह से पीटीआई ने आवाम के जज्बात का बेड़ा गर्क किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने उसको बड़ी आसानी से उसको कैश करवा लिया है। इन्होंने डे 1 से बहुत अच्छा प्ले किया अपने जितने भी कार्ड्स थे, लेकिन जब हम रियलिटी को देखते हैं जब, तो उसमें हम देखते हैं महंगाई है, बेरोज़गारी है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ की डेवलपमेंट हुई हो। तो बिल्कुल फिर जो है लोग जो हैं वो सेकंड ऑप्शन देखना शुरू कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन में सिर्फ उनको इन कर दूं, फिर आप अपनी बात करें। टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पीटीआई के एमपी हैं कराची से, शहजाद कुरैशी साहब, बड़े वोकल है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया जी। मेरे साथ स्टूडियो में मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहब आए, वो भी आपको सलाम करें। अब बात खत्म करें। देखिए, तो सेकंड ऑप्शन ज़रूर देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन पे जो बिलावल साहब जो काम करने को जा रहे हैं और जो अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से उनके लोग जो है काफ़ी भारी तादाद में उनके साथ लोग हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अपनी पार्टी का दोबारा से रिवाइवल कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी पार्टी पंजाब में ख़त्म होती जा रही थी, उस तरह अब ये जिस एक उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन जो की है, इससे उनको पॉलिटिकली फ़ायदा हुआ है। बाकी चीज़ें हों या ना हों, अदम तहरीक, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो या ना हो, इसमें पॉलिटिकली पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हुआ है। 2 मार्च हैं, एक तो पीटीआई का मार्च भी है सिंध के हुकूक के लिए। यहां तकरीबन 15 साल से पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। उसके हवाले से दोनों को अगर कंपेयर करें, इनको कुछ पजीराई मिली है सिंध के अंदर? देखिए, पीटीआई जो है वो सिंध के हकूक़ की बात कर रही है। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि सिंध इनको उस दिन याद नहीं आया था कि जब पीआईए का जहाज़ यहाँ क्रैश हो गया था और वज़ीर आज़म साहब सिंध में आए और वो कराची नहीं आए। सिंध इनको उस वक्त याद नहीं आया था जब यहाँ फ्लड आया था और लोगों के जवान बच्चे जो है वो इस दुनिया से चले गए और वज़ीर आज़म साहब नहीं आए। इनको सिंध उस वक़्त याद नहीं आया था जब कोविड का जो है हमला हुआ था और वज़ीर आज़म साहब बजाय कि एक नेशनल पॉलिसी तरतीब देते, इन्होंने सिंध को बिल्कुल साइड पे कर दिया। इनको उस वक्त सिंध याद नहीं आया कि जब कोई काम करना है, कोई डिसीजन लेनी है, तो इन्होंने तो बिल्कुल अल-एलानिया ही कह दिया कि मैं वज़ीर आला सिंध से बात ही नहीं करूँगा। तो अभी इनको अचानक जो सिंध का जो इनको ये याद आए, ये बेसिकली जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसकी ये तैयारी कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि इनके साथ जो है नंबर ऑफ पीपल कितने हैं
کتنے لوگ ہیں؟ جب ماں سوا 2-4 جگہوں کے کوئی 1-2 جگہ بلکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لوگ نہیں ہے. ہاں ان کے قائدین بہت اچھا بول رہے ہیں. کاش یہ قائدین یہ جو ابھی وہاں کنٹینر پہ چڑھ کے اچھا بول رہے ہیں، کاش یہ عوام میں آتے، عوام کے درمیان بیٹھتے، عوام کی بات سنتے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے ایوانوں میں جا کے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ نے بات سن لی. ایک تو سندھ کو نظر انداز کیا ہے، دوسری بات پیپلز پارٹی کا اچھی ماس موبلائزیشن ہے کیونکہ پارٹی نیوٹرل پارٹی سے تعلق ہے. ڈاکٹر فوزیہ صاحبہ نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، کیا کہیں گے شاہ صاحب؟ میرا خیال ہے میری بہن کو نالج نہیں ہے، اور اگر ان کے پاس نالج ہوتی تو یہ اس طرح کی بات نہیں کرتی. جب بھی سندھ میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے سندھ صوبے میں کبھی سیلاب آئے، کوئی چیز آئے، تو خان صاحب تو وہ آئے تھے، تو شاید آپ کو یاد ہو ہر سیلاب میں. اور اس میں ایون یہ کہ کچھ ایک ٹیلی ویژن بھی بہت مشہور ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، پتہ نہیں میٹرو والے ناراض نہ ہو جائیں، صحیح، وہ چینل کے ساتھ مل کے پورے پاکستان میں کیمپین چلائی تھی. اور ہم ہر وقت سندھ میں جب بھی کوئی پرابلم کوئی چیز آئی سب سے زیادہ آگے ہم رہے ہیں. دوسری بات، انہوں نے کہا کرونا میں سندھ کو اکیلا چھوڑ دیا. سندھ میں رہنے والے ہر شہری کی، وہ امتیاز میر صاحب آپ ہوں یا جو میری بہن ہو، ان کی جو رگوں میں ویکسین ہے وہ خان صاحب کی دی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی دی ہوئی ہے. 1 روپے کی ویکسین سندھ گورنمنٹ نے نہیں دی. یہ سارا NCOC کے جو فارمولے، اسمارٹ لاک ڈاؤن، ساری چیزیں، اور جس کو انٹرنیشنلی سطح پہ خان صاحب کو سراہا گیا، ایون ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو سراہا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو میری بہن اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ الیکشن کی تیاری ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، اور یہ ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایک نیریٹو بلڈ کریں، لوگوں میں جائے. ہم تو سندھ میں نکلے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ 14 سال سے سندھ کے حقوق غصب کیے گئے ہیں. 18ویں ترمیم کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی پیپلز پارٹی ہو یا وہ دوسری ان کی B اور C ٹیم ہو، اور جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں، انہوں نے سندھ صوبے کی عوام کو لوٹا ہی ہے. اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں، کل میں امتیاز بھائی آپ کے علم میں اضافہ کروں، کل میں قائد آباد میں تھا. وہاں پر ہم نے ابھی صرف اور صرف جلسے کی جگہ اور کنٹینر کہاں کھڑا ہوگا وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے. اور اس وقت آپ پورے سندھ کا ماحول دیکھ لیں اور سندھ کے شہر کراچی کا ماحول دیکھ لیں، جگہ جگہ ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں، لوگ ہمارے کیمپس میں موجود ہیں. ابھی بھی میں امتیاز صاحب آپ کا جب میسج آیا تو میں 4 کیمپس میں سے ہوتا ہوا ابھی میں پھر جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے کراچی کے پریزیڈنٹ وہاں پر آئیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بولنے کو تو ہے، ہمارے پاس کچھ. ابھی انہوں نے بات کی سندھ صوبے کی، تو سندھ صوبے کا شہر کراچی ہے، اس کی گرین لائن ہم مکمل کریں، KCR ہم کریں، K4 ہم کریں، جو یہاں کے بڑے بڑے کام ہیں ہم کریں. اور میں حیران ہوں، میری بہن یہاں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، جس بھی پارٹی کے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہے. اپنے آپ کو کلیئر کر لیں کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہی ہوں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوں؟ آپ کا یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، اور آپ کو جو بات کہنی ہوتی ہے آپ وہی بات کرتے ہیں. اور یہی اسی وجہ سے آپ نے ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کتنا بھی چلا لیں اس سے حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. میں ہر گھر گیا، آپ اور چیخ لیں، اس سے زیادہ اور چیخ لیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی. تمام لوگوں کے گھروں میں گئے. سیاست اور چیز ہوتی ہے، سیلاب میں کہاں گئے یہ بھی آپ ذرا بتا دیں کہ کہاں کہاں گئے ہیں. مس لیڈ نہ کریں، غلط انفارمیشن مس لیڈ آپ کر رہے ہیں، آپ مس لیڈ آپ کر رہے ہیں بڑے آرام سے. سر ایک میں کہتا ہوں ہر کوئی اپنی باری پہ بات کرے. ڈاکٹر صاحب آپ ابھی ریسپونڈ کریں کہ انہوں نے کہا ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، لوگ ہمیں ریسپونڈ کر رہے ہیں، اور کیا آپ اپنا پوائنٹ آف یہ جو گرین لائن کا اور K4 کا منصوبہ جو یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بار بار جو ہے پرانی تختیوں پہ نئی تختیاں لگا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کریڈٹ وہ لے لیں گے. پچھلی گورنمنٹس نے جو کام کیے انہی کا ہی کریڈٹ یہ لے رہے ہیں. اور دوسری بات NCOC کا اگر انہوں نے وہ جو ٹھیک ہے اس کا جو کام اچھا ہوا وہ اچھا ہے، جو کام نہیں ہوا میں اس کی بات کر رہی ہوں. سیلاب میں آپ جو ہے گورنر ہاؤس میں گئے تھے میرے بھائی، مجھے لگتا ہے گجنی کا اثر آپ پہ ہوا ہے زیادہ، کسی اور پہ اتنا نہیں ہوا. ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سندھ میں بیٹھے ہوئے کیا ہوا. اور جو پیپلز پارٹی نے جو کچھ بڑا غر کیا ہے اس شہر کا اور اس صوبے کا، وہ
بھی سب کے سامنے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ ہم پوائنٹ آؤٹ اس لیے کرتے ہیں، ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ الیکشن جب ہو رہے تھے تو لوگوں کو تعبیریں نہیں دینی تھی نا، لوگوں کے ساتھ یہ وعدے نہیں کرنے تھے نا کہ ہم 100 دنوں میں پاکستان کا نقشہ تبدیل کر دیں گے، لوگوں کو یہ وعدے نہ کرتے کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کو نوکریاں دے دیں گے، یہ لوگوں کے ساتھ نہ وعدے کرتے کہ ہم قرضے اتار دیں گے، یہ سب کام آپ لوگوں نے کیے۔ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے سر، آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں، شہزاد صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو لیں گے، بعد میں آپ کو خداحافظ کہیں گے۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں شہزاد صاحب، آپ ٹیلی فون لائن۔ ویلکم بیک ناظرین، جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی باری میں بات کرے، گورننس کا عوام خود دیکھ رہی ہے، گورننس اور عوام کو خود پتہ ہے، جن کا زیادہ عرصہ ہے ان کی زیادہ ذمہ داری، جنہوں نے وعدے کیے دعوے کیے ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ جو حالات ہیں آپ کے سامنے، دو ایک لانگ مارچز ہیں، ایک سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے جو ہے نا کی جا رہی ہے تحریک انصاف، اور دوسرا عوامی مارچ کی جا رہی ہے وفاقی حکومت کے خلاف۔ دونوں سیاسی جماعتیں زور لگا رہی ہیں اور ایک پریشر ڈال رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ حق ہے سیاست کرنا، جلسے جلوس آئین اجازت دیتا ہے سب کسی کو، لیکن ہر کوئی جو ہے نا ایسی زبان استعمال کرے جس کی دل آزاری نہ ہو۔ شہزاد صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں سر۔ جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں نے کہا آپ اپنا پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیں میرا جو سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آتی ہے، چاہے وہ کوئی میئر ہو، چاہے سی ایم ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، وہ آبویسلی کوئی چیز کی پلاننگ کرتی ہے، اس کا افتتاح کرتی ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے اس کو افتتاح کا کریڈٹ ملنا چاہیے، لیکن اس کے بعد وہ منصوبہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ سالوں وہاں کی عوام، چاہے وہ جس شہر کی بھی عوام ہے، وہ پریشان رہتی ہے، اور کوئی آ کے اس منصوبے کو مکمل کرتا ہے تو آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تختیاں لگا لی۔ تختیاں یہ مطلب بسز منگوانا، سارا کام شروع کروانا۔ ابھی K4 کا پورا منصوبہ کے پچھلے پیسے ضائع ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ K4 کا منصوبہ 15 سال پرانا ہے۔ اب اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں تو کل کو یہ بولیں گے کہ آپ کا یہ منصوبہ نہیں ہے، جو کام تو ہم ہی مکمل کریں گے نا۔ محمود اللہ خان صاحب کے سارے کام مصطفیٰ کمال صاحب نے مکمل کیے، وہ سارے شروع کر کے گئے تھے، تو کیا مصطفیٰ کمال صاحب کو کریڈٹ دینا بند کر دیں گے؟ تو وہاں تو مصطفیٰ کمال صاحب سارے کریڈٹ لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے جو لاجک کے ساتھ ہو، جو لوگوں کو سمجھ میں آئے اور جو لوگوں کو ہضم بھی ہو سکے۔ اور رہی بات یہ کہ ہم تو سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، صحیح، انشاءاللہ کل 2 بجے ہماری ریلی پہنچ رہی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، پورے سندھ سے لوگ آئیں گے، تمام شہروں سے آئیں گے، کراچی شہر سے لوگ ہوں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ کتنا بڑا امتیاز بھائی ہم پاور شو کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کیوں تعلیم سے محروم رہے، ہمیں ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں ملتا۔ سندھ کی عوام کو ہیلتھ کارڈ چاہیے، سندھ کی عوام کو اچھے ہاسپٹل چاہیے۔ ہم جب اچھے ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں تو ہم سے NICVT کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایک NICVT 6 کروڑ عوام، یہ 6.5 کروڑ جو سندھ کی عوام ہے، اس کے لیے کافی ہے؟ ہمیں ہر ضلع میں، تعلقے میں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہمیں ہسپتال چاہیے، ہمیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اچھے اسکول چاہیے۔ 5000 اسکول بند کرنے کے بعد بلاول زرداری صاحب اسلام آباد مارچ پہ نکل گئے۔ میں تو کہتا ہوں جتنے MP MNAs ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، پنجاب کو دیکھیں، وہاں کے روڈز، وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کے ہاسپٹلس کو دیکھیں، اور وہاں KP کی بھی چلے جائیں، تاکہ دیکھ تو لیں کہ سندھ کی عوام کتنی محروم ہے، سندھ کی عوام کے ساتھ کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کے پروگرام میں یہ میں مینشن کر دوں، آصفہ بھٹو صاحبہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہیں، وہ ابھی زخمی ہوئی، انہوں نے تمام ہاسپٹل کا، وہاں کے اسٹاف کا، پولیس کا، ایمبولنس کا، وقت پہ آئی، سب کا شکریہ ادا کیا ٹویٹر پہ۔ تو یہ سروسز سندھ میں کیوں نہیں ہے؟ سندھ میں تو حال یہ خدا نہ خواستہ کچھ زخمی ہو جائے، ابھی ہمارا افتخار لوڈ، ہمارا بھائی زخمی ہوا، اس سے ایک جگہ سے دوسرے ہاسپٹل پر، تیسرے ہاسپٹل، آخر میں ایئر ایمبولینس کے ذریعے اس کو کراچی لانا پڑا۔ تو یہ امتیاز بھائی کیا سندھ کی عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے؟ صحیح سر، پوائنٹ آف ویو آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ ریسپونڈ کریں، نہیں تو میں خدا حافظ کہوں شہزاد صاحب کو، اگر کوئی پوائنٹ آف ویو۔ دیکھیے بات کہیں نہ کہیں میرے بھائی کی بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، اور ہمیں جو ہے حکومت کی جو غلط پالیسی ہیں ان پہ بالکل کرٹیسائز کرنا ہے، اور جو وہ کام اچھا کریں اس کو اپریشیٹ بھی کریں، چاہے وہ آپ کی پارٹی نہیں ہے اس کو اپریشیٹ کریں۔ جہاں تک ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں اور پھر مہنگائی، بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا 70% صوبے کا کام ہے، وفاق کا کام نہیں ہے۔ جہاں غلطی ہوگی وہ ہم بتائیں گے۔
सिंध वो बदनसीब सूबा है जहाँ कुत्ते के काटने से बच्चा अगर वो उसको वैक्सीन नहीं लगती और वो कराची आते आते वो मर जाता है। सिंध वो बदनसीब शहर है जहाँ लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है, जहाँ गोश्त स्कूल जो है वो जानवरों को इकट्ठा करने के लिए तो बन सकते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है। हमें ये तो सारे प्रॉब्लम्स हमें पता है ना, ये जो मेरे भाई बात कर रहे हैं उनको भी ये बातें पता है। ये बातें तो करने के लिए हमारे बहुत ज्यादा, हम 2 घंटे बल्कि 2 दिन ये प्रोग्राम करते रहे। बात यह है कि आप सोल्यूशन दीजिए ना। मुस्तफा कमाल की ये बात करके गए तो मुस्तफा कमाल वो वाहिद लीडर है जो प्रॉब्लम बताने के साथ साथ फिर आपको सोल्यूशन भी बताता है कि इसका हल ये है। जब तक के प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं होगी और प्रॉपर लेजिस्लेशन करने के लिए कैरेक्टर के लोग जब तक ऐवानों में नहीं आएंगे, यहाँ कोई चीज ठीक नहीं हो सकती। ये नो कॉन्फिडेंस का वोट अगर ये हो भी जाता है तब भी क्या मसाइल हल हो जाएंगे? वजीर आजम साहब ने, जो हमारे पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने एक ढंग की लेजिस्लेशन नहीं की। जितनी लेजिस्लेशन हुई है ऑर्डिनेंस के तहत हुई है। ना इन्होंने जो है अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया, ना अपोजिशन से कोई चीज डिस्कस की। गैर जमहूरी इनके रवैये रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? और ये बात कर भी नहीं सकते। जब आप इस मुल्क में आपको हुकूमत मिली है तो आपके रवैये जमहूरी नहीं है। आप यहाँ आज कल आके पावर शो किसको दिखाना चाहते हैं? काश ये पावर शो पे जो पैसा आप लगा रहे हैं ये सिंध की आवाम पे आप पैसा लगा देते तो मैं ये समझती कि वजीर आजम के दिल में सिंध की आवाम के लिए दर्द मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे नहीं है अभी, वो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट मुश्किल में है? जो खान साहब बार बार करें हमारे नंबर्स गेम्स पूरे, पहले तो कहते थे घबराएं नहीं, अब कह रहे हैं कि नंबर गेम्स पूरे हैं। आप देखिए, वजीर आजम साहब की बात को मैं कोई इतना इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ क्योंकि यू टर्न मास्टर हैं, वो कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। तो बात सिर्फ छोटी सी है कि अगर ये इनकी गवर्नमेंट जाती है तब भी वो इन्हीं की बेवकूफियों की वजह से जाएगी, कोई किसी और से इनको खतरा नहीं है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मिनिस्टर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, जीडीए की सीनियर क़यादत है, मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करूंगा। सरदार साहब जी, अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। सरदार साहब, एक तो दोनों तरफ लॉन्ग मार्चेस आपके सामने हैं। पीटीआई भी बड़ा जोर लगा रही है कि लोग आए, ज्यादा सपोर्ट करें, पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ वो बात करें, और पीपल्स पार्टी ने भी एक लॉन्ग मार्च किया है, आपके सामने है। क्या होने जा रहे हैं? खान साहब कह रहे हैं कि मेरे नंबर गेम पूरे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, लगता है कि ये इलेक्शन का साल जो है वो थोड़ा सा इन्होंने फॉरवर्ड कर लिया है और ये अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल कोई ऐसी अहमियत नहीं है इन लॉन्ग मार्चेस की, सिवाय कि ये एक सियासी जमहूरी इक़दाम है। सियासी जमातों का हक है कि वो अवाम में जाएं और कोशिश करें कि अपनी बात अवाम तक पहुंचाएं। तो ये अच्छी कोशिश है, लेकिन इसको उस तनाजुर में कि इस्लामाबाद में कुछ हो जाएगा या पिंडी में कुछ हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी नापुख्ता किस्म की राय होगी। सर, आपको क्या लग रहा है, तहरीक अदम एतमाद आ रहा है? मैं एक और चैनल पे भी कह चुका हूँ ये कि मेरा जाती तौर पर एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं नहीं समझता कि कोई इनके नंबर्स पूरे हैं या तहरीक अदम एतमाद लाने की ये पोजीशन में है। ये हो सकता है इसको एक थोड़ा मोड़ दे दें और ये पहले स्पीकर के खिलाफ ले आए ताकि एक विकेट वो गिरा दें उनकी स्पीकर की, तो एक वोट कास्टिंग वोट जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर एक वोट सानी कम हो जाएगा हुकूमत का। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, तो आप देख लें कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे सेनेट में ये जो बिल की मुखालफत कर रहे थे, वहाँ ये अपने नंबर भी पूरे नहीं कर सके और वो बिल गवर्नमेंट जो है पास कराने में कामयाब हो गई। तो मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो माइनॉरिटी में है और उनकी तादाद जो है वो गवर्नमेंट के अलाइज से कम है। तो लिहाजा ये जो तहरीक अदम एतमाद है, ये
کوئی امپائر ڈھونڈ رہے ہیں لوگ میرے خیال، تو ابھی تک تو ان کو ملا نہیں ہے شاید۔ سر ایک دباؤ تھا، آپ کی ناراضگی بھی ضرور ہوگی، آپ بھی بار بار کہتے تھے، آپ کی قیادت بھی کہتی تھی کہ لوگوں کے حالات بہتر نہیں ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک پریشر اپوزیشن کی طرف سے بھی تھا۔ خان صاحب نے ایک ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، پیٹرول، ڈیزل اور پر یونٹ 5، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے؟ یقیناً سیاسی دباؤ تو ہوتا ہی ہے نا۔ دیکھیں نا، اگر کوئی مینیفیسٹو لاتا ہے، کوئی وعدے وعید کرتا ہے عوام کے ساتھ، اور وہ پورے جب نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک ڈیسپریشن آ جاتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی نفی کی جائے ایسے اقدامات کے ذریعے سے کہ جو کہ عوام کی بھلائی کے لیے ہوں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی دباؤ بھی اپنی جگہ پر ہے، اور ان کی جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ اس کی بھی ترجمانی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی تناظر میں اس کو دیکھنا چاہیے، اور اب دیکھیں جو آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ٹائم ہے، اور ان کے اپنے جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، کیونکہ پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ رہی ہے کہ ان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ بھی پہلے بہتر ہو رہا تھا، اب آؤٹ ہو گیا، امپورٹس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، ایک تو ڈالر بڑھ رہا ہے، دوسرا پھر پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ تو فائنینشیل پوزیشن دیکھتے ہیں۔ ایک جو مجھے پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے وہ آپ کے پیٹف کے 24 میں سے 2 صرف رہ گئے ہیں ایسے اعتراضات جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان گریڈ لسٹ میں ہے۔ اگر وہ 2 بھی ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر بہتری آئے گی۔ ٹیلی فون لائن پہ رہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے کہ دباؤ تھا، پریشر تھا، اور دباؤ میں آتی ہیں حکومت سیاسی پریشر سے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے پیٹرول کی قیمت اور دوسری جو ہے جو قیمتیں کم کی، قیمتیں پہلے بڑھانے کے بعد قیمتیں کم کر دی ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے ہیں، اور یہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اس کی نفی کی ہے انہوں نے۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ ابھی آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں پھر دوبارہ سے بڑھ جائیں گی۔ تو پریشر میں آ رہی ہے گورنمنٹ، اور وہ ہر طرح کا پریشر اب جو ہے نظر آنا شروع ہو گیا ہے گورنمنٹ کا۔ یہ پریشر نہ آتا اگر وزیر اعظم صاحب کی ٹیم سٹرونگ ہوتی اور کام کر کے دکھاتی۔ وزیر اعظم صاحب کام شاید کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن ان کی ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سلیکشن ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی جو پارٹی تھی اس میں بہت کمپیٹنٹ لوگ موجود تھے، لیکن انفارچونیٹلی وہ وزیر اعظم صاحب کی نظر سے اوجھل رہے، اور آج اس کا خمیازہ یہ بھگت رہے ہیں۔ سر سردار صاحب، آپ بھی کئی پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں، نالائکی نااہلی تو نظر آ رہی ہے، چاہے ٹیم کے اندر ہو، ٹیم کے لوگ ہوں، منسٹرز ہوں، بیانات ہوں، اسٹریٹجی ہو، سیاست ہو، سب چیزیں، پالیسیز ہوں آپ کے سامنے سردار صاحب۔ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کوئی کارکردگی نہیں ہوتی ہے تو وقت کا جو ہے اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج اگر میں کارکردگی نہیں ہے اور لوگ مجھے نااہل کہہ رہے ہیں، کل اگر میں بہتر کام کروں گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ نہیں اچھا کام کیا ہے۔ سیاست میں تو یہ بہت جو ہے تبدیلیاں آتی رہتی ہے نا، پرسیپشن کی بات ہے کہ لوگوں کے کیا خیال ہے۔ اگر لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے تو وہ کہیں گے کہ بہتر کام ہو رہا ہے، لیکن اگر لوگ تکلیف میں جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ بالکل کام نہیں ہو رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ابھی وزیر اعظم نے جو یہ پیکیج وغیرہ دینے کی کوشش کی ہے، اور آئندہ بھی یہ امید دلائی ہے کہ مزید بہتری آئے گی، تو اس کی وجہ سے شاید یہ پرسیپشن جو ہے تھوڑا چینج ہو رہا ہوگا۔ سردار صاحب، آپ کراچی کے اندر جو ہے بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ایک اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاور اپنی شو کریں، آپ کا ساتھ ہوگا؟ آپ کی قیادت سے مراد آپ کی کوئی ٹیم سے، کوئی پارٹی سے، کوئی جی ڈی اے سے کوئی ہوگا اسٹیج کے اوپر؟ جی ہمارے ایم پی ایس بھی ہوں گے، دوسرے تمام لیڈران ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ہمارا شہر ہے۔ ہمارے پیر صاحب وغیرہ کا یہ جو نعرہ ہے متحد سندھ مضبوط پاکستان، بغیر کراچی کے وہ مکمل نہیں ہوتا۔
اور ہماری یہی کوشش ہے کہ کراچی میں ہم اتنا سیاسی کام اپنا اجاگر کریں اور اتنی محنت کریں کہ ہر محلے گلی میں ہمارا کام ہو، نام ہو، لوگ ہوں، اور انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن جب ہوں گے تو ہم سرخرو ہوں. ہم ہر سیٹ کے لیے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ یہاں سے جیتے ہیں انشاءاللہ. صدر سیاسی مجبوری ہے یا کیا ہے؟ آپشن نہیں ہے، چوائسز نہیں ہے جی ڈی اے کے پاس. خان صاحب نے جو آپ کے ساتھ بھی وعدے کیے کوئی وفا نہیں کیے، چلو اس کو بھی سائیڈ کر دیتے ہیں. سندھ نظر انداز ہوا ان کے دور میں، تسلیم کریں گے؟ نہیں، دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ایشوز ہیں. ایک جی ڈی اے اگنور ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے. جی ڈی اے کو کسی مشاورت میں نہیں رکھا. کوئی بھی اقدام جو سندھ کے حوالے سے کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے کیا ہے، جی ڈی اے سے کوئی رائے نہیں لی گئی ہے. ٹھیک ہے، ہماری ایک وزیر صاحبہ ہیں جو کیبنٹ میں ہوتی ہیں، لیکن ایز جی ڈی اے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی. وہ بات حقیقت ہے. لیکن جہاں تک یہ کہیں کہ وفاقی حکومت نے سندھ کو اگنور کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات جب اگر کمپیریزن کریں گے تو آپ یہ بات صحیح نہیں ہے. 13-14 سال کی حکومت نے جو پیپلز پارٹی نے سندھ کا حشر کیا ہے، تو وفاقی حکومت نے تو آپ کو بسیں بھی دی ہیں، آپ کو بجٹ بھی دیا ہے، آپ کو K4 کے منصوبے کے لیے پیسے بھی دیے ہیں. لیکن آگے بات جو ہے سندھ کی وجہ حکومت کی وجہ سے چیزیں رک جاتی ہیں. اب آپ جو سندھ کے جزیروں کی بات کریں تو دیکھیں وہ سندھ حکومت نے یہ اجازت دی تھی نا جزیرے دینے کی. لیٹر دیا تھا، بعد میں جب پبلک کی بات ظاہر ہو گئی تو پھر انہوں نے وڈرا کیا اس کو، اور پھر واویلا مچا رہے ہیں کہ جناب سندھ کی زمین کو ہم نہیں دیں گے. لیکن پہلے تو دیا تھا، پہلے کا سو رہے تھے کیا؟ تو یہ کہنا کہ وفاقی حکومت صرف ذمہ دار ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں زیادہ ذمہ دار جو ہے پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ ذمہ دار ہے سندھ کے حوالے سے، صوبائی گورنمنٹ کے پاس اختیارات زیادہ ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد، وہ بھی ذمہ دار ہے، وفاقی گورنمنٹ سے زیادہ ذمہ دار ہے. ہم بھی خوش نہیں ہیں وفاقی گورنمنٹ سے، ہمیں مشاورت میں نہیں لیا جاتا، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کہیں؟ دیکھیے، اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو بالکل پیپلز پارٹی ایک عرصے سے سندھ پہ قابض ہے، اور ان کی بالکل ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر کوسچن مارک ہے. اگر ان کی پالیسیز اچھی ہوتی تو آج شاید سندھ کی عوام جو ہے وہ بہت اچھی پرسکون زندگی گزار رہی ہوتی. یہاں بالکل بہتری کرنے کی گنجائش بہت زیادہ موجود ہے، پراپر لیجسلیشن ہو. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جس طرح سے ایکٹ آیا اور اس پہ جس طرح سے ہماری پارٹی نے سٹینڈ لیا، گو کہ ہمارا کوئی ایک نمائندہ بھی اسمبلیوں میں موجود نہیں ہے، اور ہم نے پروٹیسٹ کیا اور گورنمنٹ آف سندھ سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے ہماری بات مانی. تو دیکھیے 18th امینڈمنٹ میں بالکل پروونشل گورنمنٹس پہ بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے، اور اگر آپ 18 امینڈمنٹ کے ثمرات نچلی سطح تک نہیں دے سکتے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا پھر سلوشن یہ ہے کہ اس کو رول بیک کر دینا چاہیے. اگر نہیں ثمرات ملتے، اور اگر ثمرات ملتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہے. جہاں تک جے ڈی اے کی بات ہے اور وہ یہ اپنا شکوہ کر رہے ہیں، بالکل ان کا شکوہ بجا ہے. دیکھیے، وزیر اعظم صاحب ون مین شو کرنے کی عادت ہے، ان کی ایک پرسنالٹی ہے اور اس پرسنالٹی کو ہم چینج نہیں کر سکتے. وہ ون مین شو کرتے ہیں. ابھی کہیں ایم پی ایم والے بھی رو رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے مشورہ نہیں کیا. یہ جو ابھی نمبر 1 2 3 کلاس میں جو نمبرز دیے گئے ہیں منسٹریز کو، اس میں بھی وہ رو رہے تھے کہ جی ہماری منسٹری کو انہوں نے کوئی نمبر نہیں دیے. تو بات یہ ہے کہ وہ مشورہ کسی سے لیتے نہیں ہیں، وہ صرف اپنا ایک حکم صادر کرتے ہیں. یہ میں بار بار یہی بات کر رہی ہوں کہ غیر جمہوری رویے نہیں ہونے چاہیے. بڑی مہربانی سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. جو ملکی حالات ہیں، جس طرح تجزیہ کیا گیا، اپنے اتحادی بھی خوش نہیں ہیں، دل سے نہیں ہیں، لیکن ایک چوائسز ہوتی ہیں پارٹیوں کے پاس، وہ چوائسز اختیار کر لیں. جی ڈی اے یہاں ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اس کا مقابلہ رہتا ہے، پی ڈی اے کے اتحادی، لیکن وہ خوش نہیں ہے. ایم کیو ایم خوش نہیں ہے، کاف لیگ کے لوگ خوش نہیں ہیں. رابطے ضرور سیاست کا حصہ ہے، سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سیاستدان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں، پارٹی مفادات بھی ہوتے ہیں.
یہ سب سے پہلے ان کی پرائرٹی ہوتی ہے. عوامی جو مفادات ہیں وہ کہاں غائب ہیں؟ جی بالکل بیر صاحب، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا ایک اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، اور اس مینیفیسٹو کے تھرو اس کے ساتھ وہ چلتی ہے اور اسی مینیفیسٹو کو لے کے چلتی ہے. ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب عوام کی بات آتی ہے تو ہمیں پھر ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے. ہمارے درمیان کے اختلافات کو ہم بالائے طاق رکھتے ہیں. جب مہنگائی، بے روزگاری کی بات آتی ہے، جب ہم پراپر لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں کو ان کو پھر ہم پرائورٹائز کر لیں. ہمیں اب گورنمنٹ کے اچھے اقدامات کو بالکل سراہنا چاہیے، اور گورنمنٹ اگر کچھ غلط کریے تو اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دل بڑا رکھے. حکومتیں ہمیشہ دل بڑے رکھتی ہیں اور وہ لوگوں کے مشورے سنتی ہیں، ان کے ایڈوائزز سنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ڈیسیجنز دیتی ہیں. اگر پی ٹی آئی نے اب بھی لوگوں کی بات نہ سنی، عوام کی نبض اب بھی نہ پکڑی، تو پھر میرا خیال میں 2023 میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں پھر رزلٹ جو ہے وہ بڑے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ ہوپ لیس ہوں گے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ واقعی 3 سال کا عرصہ جو ان کی وعدہ تھا، دعویٰ تھا، آپ کے سامنے ہے کہ بہت بڑے دعوے کیے تھے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرن لے لے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے ان کو ایک بھی یاد نہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب یو ٹرن نہ لے. دیکھیے، ان کو وعدے اس لیے یاد نہیں ہیں کہ ان کو تو یقین ہی نہیں تھا کہ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ میں آ جائیں گے، نمبر 1. نمبر 2، ان کو جو ہے ان کا کوئی ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہماری ٹیم بالکل جو ہے مکمل ہے، اور ہماری ٹیم کا جو ہیڈ لیڈر ہوگا، جو ٹاپ مین ہے، وہ اسد عمر صاحب ہوں گے. اس وقت انہوں نے فائنانس منسٹر ان کو ڈکلیئر کر دیا تھا بیفور دا الیکشن. لیکن جو ہی ان کو فائنانس منسٹر بنایا، آپ کے سامنے اسد عمر صاحب کی کارکردگی آ گئی اور ان کو پھر ہٹانا پڑا. پھر اس کے بعد جو ان کے ڈیسیجنز آئے کہ اگر کوئی منسٹر کام اچھا نہیں کر رہا تو اس کو دوسری منسٹری دے دی ہے، بجائے کہ اس کو کیبنٹ سے آؤٹ کرے، دوسری منسٹری دے کر عوام کو کے ساتھ جو ہے میں سمجھتی ہوں ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا. جو ان کی کوئی پراپر پالیسی نہیں تھی، جو آج تک مجھے سمجھ نہیں کہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جتنے پرانے پچھلی گورنمنٹس کے جو پروجیکٹس تھے جو ان کو سوٹ کرتے تھے، جہاں یہ پولیٹیکلی پوائنٹ سکورنگ کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. اور جو ابھی بلکہ میں دوبارہ یہ بات کہوں گی کہ جو میرے بھائی پی ٹی آئی والے بات کر کے گئے کہ تختیوں کی بات کر رہے ہیں، انوگریشنز نہ کرتے نا، آپ یہ کہتے کہ یہ منصوبے آج ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، گورنمنٹس نے کمپلیٹ نہیں کہتے، آج ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے آپ کا کوئی ایک ایسا عمل جو ہے وہ عوام کے دل میں گھر کرتا. ڈاکٹر صاحب یہ تو کہتے ہیں یہ ٹائم بھی پورا کریں گے، اگلے 5 سال بھی ہمارے پاس ہیں، اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بھی نہیں رہے گی، اور اگر تبدیلی چاہتے ہیں سندھ کے لوگ، سندھ کی عوام، تو ہمیں ووٹ دیں گے. ان کی جو تبدیلی تھی وہ آپ کے سامنے ہے یہ 3 سال کے اندر. یہ 2023 کے الیکشن میں جن جن علاقوں سے یہ جیتے ہیں ان علاقوں میں یہ چلے جائیں، اور ان کا اگر 50 لوگوں کا جلسہ ہو جائے تو میں مان جاؤں. تو لوگ ان سے بہت ناراض ہیں. یہ ذرا عوام میں جائیں. اصل میں یہ آتے ہیں ٹاک شوز میں اور یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. عوام کا ان کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے یہ تحریکی تو ہے نہیں، یہ کوئی ATM مشین ہے تو کوئی کسی کا دوست ہے، تو اس طرح تو ان کی پارٹی بنی ہوئی ہے. تو عوام میں آئیں گے تو پھر ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ابھی MPS صاحب نے کہی آپ کے ٹاک شو میں نے اس کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر ہم پروگرام کریں گے لیکن پوری سندھ سے لوگ ہمیں بلائیں گے. جب دوسری سیاسی جماعتیں کہیں پروگرام کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں دیکھیں پوری سندھ سے لوگ لے آئیں اپنے، اب خود کریں تو صحیح، دوسرے کریں تو غلط. یہ کیسی سیاست ہے؟ دیکھیں میر صاحب، بیسیکلی یہ لوگ پولیٹیکلی بڑے امیچور ہیں. ان کو بہت ٹائم چاہیے پولیٹیکلی جو ہے اپنے قد کو بڑھانے کے لیے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کا کھیل ہے، سیاست ان کو مل گئی ہے. انہوں نے کسی چیز کی آئین کی بھی پاسداری نہیں کی، انہوں نے کوئی رولز ریگولیشنز کا خیال کیا. مطلب
اب وہ جو پیکا کا جو وہ آیا، مطلب آپ جو ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں اور بادشاہ سلامت اپنی کرسی پہ بیٹھے رہیں اور ان کو وزیر ان کے بیٹھ کے یہ کہتے رہیں کہ سب اچھا ہے. عوام جو ہے اس کا جینا دوبر کر دیا آپ لوگوں نے. وہ جو ہے روٹی جو رزق حلال کماتا تھا وہ رزق حلال آج نہیں کما سکتا. جو کرپشن تھی، کرپشن کو آپ نے کہا ختم کرنا ہے. ہاں آپ نے تو عوام کو مار دیا ہے، کرپشن کے ریٹس کو آپ نے بڑھا دیا ہے. جو کام آپ 5,000 میں کراتے تھے آج آپ 50,000 میں کرا رہے ہیں. کرپشن از دیر. آپ نے کوئی چینج نہیں لے کر آئے. لیکن یہ تو انصاف اور احتساب کی باتیں کرتے تھے، انصاف ہوگا، احتساب ہوگا، کرپشن ختم ہوگی. جو ان کا منشور ہے، جو ان کا پروگرام ہے، پارٹی بھی تحریک انصاف ہے. میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ آپ کو نالج ہوگا. دیکھیے انہوں نے جب یہ آئے ہیں تو شروع کے دنوں میں تو یہ صرف اور صرف جو ہے پولیٹیکلی لوگوں کو جو ہے ڈیفیم کرتے رہے ہیں، اور جن کے اوپر انہوں نے بات کی ان پہ ایک مقدمہ جو ہے وہ اس کا پروف نہیں ہوا، ایک بھی الزام پروف نہیں ہوا. تو یہ تو اور یہ آگے بھی یہی کام کریں گے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ عوام کی ہم بات کرتے ہیں. عوام اب سمجھ چکی ہے کہ انہوں نے صرف ان کو تعبیریں دی تھیں عوام کو اور کچھ نہیں کیا تھا، اور یہ کچھ کریں گے بھی نہیں. اگر عوام ان کی پرائورٹی پہ ہوتی تو آج یہ عوام دوست جو ہے لیجسلیشن کرتے. انہوں نے ساری عوام دشمن لیجسلیشنز کی. ان کے بجٹس آپ دیکھ لیجئے، بجٹ میں انہوں نے کسی کو جو ہے کوئی ریلیف نہیں دیا ماں سوائے اپنے ہی دوستوں کو. انہوں نے بلڈرز کو بنا دیا. آپ کی فیکٹریز یہاں ختم ہو گئیں، آپ کا جو ہے انرجی کرائسس آ گیا. کوئی چیز انہوں نے صحیح نہیں کی اور یہ آگے بھی نہیں کریں گے. اور میرا خیال میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عوام خود ہی ان کو بتا دے گی کہ 2023 آنے دیجئے، الیکشنز ہونے دیں اور پھر آپ کو پتہ چلے. آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 سال پورے کرے گی یہ گورنمنٹ اور 1.5 سال ہے؟ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک مشن شروع کیا ہے کہ میں سب کو منانے کی کوشش، چودھریوں کے پاس گئے اتنے ٹائم کے بعد. آپ کو پتا ہے چودھری شجاعت صاحب کافی ٹائم سے بیمار ہیں. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، جہانگیر ترین کا آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ان سے بھی رابطہ کیا گیا، لوگوں سے بھی رابطہ. ہو سکتا ہے کچھ انفارمیشن یہ ہے کہ یہاں ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملنے وہ آئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ 1.5 سال یہ حکومت نکالے گی، اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوں گے؟ دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے اگر وہ اپنے اتحادیوں کو جا کے مل رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں. جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ان کو 5 سال کمپلیٹ کرنے چاہیے. ان کو سیاسی شہید بننے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ حکومت کو پورا کرنا چاہیے، خان صاحب کو پورا کرنا چاہیے. یہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی اگر آ جائے گا تو وہ کیا کام کر لے گا؟ جس طرح سے انہوں نے پالیسیز بنا دی ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ان ہاؤس تبدیلی بھی آ جاتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. 5 سال گورنمنٹ کمپلیٹ کرے اور پھر اس کے بعد یہ اکاؤنٹیبل ہوں عوام کی عدالت میں کہ انہوں نے کیا کام کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے سے پہلے ریفارمز بھی تو ہونے چاہیے نا، الیکشن ریفارمز کچھ ہونے چاہیے. وہ نہیں کر رہے نا. دیکھیے وہ تو ان کی نیت ہی نہیں ہے. میں تو یہی بات آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں ان کے پاس ٹیم ہی نہیں ہے. ان کی لیجسلیشن جہاں ہو رہی ہے آپ کو بھی اس کا پتہ ہے، اور جس طرح سے آرڈیننسز آ جاتے ہیں، یہ جس طرح سے انہوں نے جس روش پہ سیاست کو لے کے چلے جا رہے ہیں یہ بڑا غلط ہو رہا ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب باکردار لوگ سیاست میں آئیں گے، باکردار لوگ ایوانوں میں آئیں گے اور وہ اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا غیر فطری اتحاد ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. کولیشن گورنمنٹس بنی ہیں ہمیشہ، لانگ مارچ بھی اس ملک کے اندر ہوئی ہیں. ایک کولیشن پارٹنرز بھی ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن میں بھی کولیشن ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہے سب سیاسی جماعت. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو یہ موو ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی ماحول بھی سازگار ہے اور کچھ حالات بھی ہیں، کچھ اشارے بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی نیوٹرل ہے، جس طرح بلاول صاحب نے کہا، جس طرح مولانا صاحب نے کہا، تبھی یہ سب باہر نکلیں؟ دیکھیے جب پی ڈی ایم بنا تھا اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جتنی بھی اپوزیشنز کی پارٹی ہیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں ان سب کے اپنے پرسنل ایجنڈاز ہیں یا اس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں
اور جو بظاہر لگ رہا ہے کہ سب اکٹھے، یہ اکٹھے نہیں ہیں، اور وہی ہوا کہ آگے جا کے پیپلز پارٹی ان سے الگ ہو گئی. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ یہ جو ان نیچرل قسم کا ان کا جو اتحاد ہو رہا ہے، آپ کو لگے کہ نظر آ جائے گا کہ عنقریب یہ اتحاد نہیں رہے گا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا ہی کام لیکن کرے ون گی. پوائنٹ ایجنڈے پہ تو ہے نا، مائنس کریں وزیر دیکھیے اعظم. کچھ نہیں ہوگا ایسا کچھ ہونے کو، میں جتنا جو میرا ایکسپیرینس ہے مجھے کچھ ایسا لگتا نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے، اور کسی دور میں پی ٹی آئی بھی ایک ساتھ ہی نواز شریف کے خلاف. جی دیکھیے، آپ کو پتا ہے، دیکھیے سیاست میں یہ سب لیکن انہوں نے چیزیں کہا ہوتی ہے کہ اسمبلی کو ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے، آپ احتجاج کریں، آپ مارچ کریں، سب کچھ کریں، دھرنا دیں، سب کچھ کریں، ہر چیز کریں، لیکن سسٹم چلے گا. پیپلز پارٹی نے دیکھیے سسٹم چلنا چاہیے، اس پہ تو بالکل ہم بھی یہی بات کرتے ہیں کہ سسٹم جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ جو سیٹیں ہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں، اور اگر وزیر اعظم صاحب سیٹ سے ہٹتے بھی ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی ہیں، تاکہ فیوچر میں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے عمران خان کسی اور کے لیے پرائم منسٹر سوچ سکتے ہیں اپنی پارٹی؟ یہ جیسے آپ نے کہا ون مین شو ہے وہاں وہ بھی. بس وہ- خان صاحب اپنے علاوہ کسی کے لیے نہیں سوچتے. وہ کسی کے لیے نہ سوچتے ہیں نہ سوچیں گے. سمجھا، کچھ نہیں ہونا، یعنی کہ آگے. بس میں نے آپ کو جواب دے دیا. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. جو ملک کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، مہنگائی، بے روزگاری اپنے عروج پر ہے، سیاسی جماعتیں جن کا غیر فطری اتحاد ہے، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، سیاست میں ہوتے مفادات ہیں. ظاہر ہے دونوں سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہم اقتدار کے پاس ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں. اور خان صاحب بھی کہتے ہیں یہ جمہوریت اور عوام کے لیے کر رہے ہیں. اپوزیشن کی سیاست الگ ہوتی ہے، اب جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہ سیاست الگ ہوتی ہے. جب اقتدار کی کرسی پہ، اقتدار پہ ہوتے ہیں تو ان کو وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی جو سیاست میں یا ان کا منشور یا اسپیچز کنٹینر پہ جو چیزیں کی جاتی. کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ میرا 22 سال کا تجربہ ہے، میں نے 22 سال اسٹرگل کی ہے اور مجھے چیزوں کا پتہ ہے اور میں چیزوں کو سمجھتا ہوں. لیکن عوام کی جو آج حالت ہے وہ آپ کے سامنے. نون لیگ، پیپلز پارٹی بار بار اقتدار میں رہے ہیں، ان سے بھی کوئی عوام کو ریلیف نہیں ملا. ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے بنسبت ایک نئی پارٹی کے. لیکن ٹھیک ہے، انہوں نے وعدے دعوے زیادہ کیے تھے لیکن وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. جمہوریت چلتی رہے، سسٹم چلتا رہے، اور ایسے الیکشن ہونے چاہیے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت.